बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास साहब के साथ है। नाज़रीन, अभी का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों का केस। और ये केस, इसका फ़ैसला कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से महफूज कर लिया गया था। फ़ैसले को महफूज किया जाना, इसको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था। और जब ये फ़ैसला महफूज किया गया तो उसके बाद फुल कोर्ट इजलास हुआ। फुल कोर्ट इजलास जो है 1.5 घंटे तक जारी रहा। इस फुल कोर्ट इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने रखूंगी नाज़रीन। और ये भी आज के इस वीलॉग में आपको बता दूं कि बड़ा ही इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने फ़ैसला महफूज किया। और फ़ैसला महफूज किया जाना इस समथिंग एल्स, लेकिन उस फ़ैसले को सुनाया कब जाएगा, इस हवाले से कोई डेट जो है वो अनाउंस नहीं की गई थी। इसी वजह से उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। और जो वहाँ पर जजेस थे, उनकी जानिब से कुछ जजेस ने सजेशन भी दी कि आप ये फ़ैसला आज ही सुना दें, लेकिन चीफ जस्टिस ने वो फ़ैसला महफूज कर दिया। बहरहाल ये भी आपको खबर दूँ, बड़ी हद तक इम्कान है कि आज ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। फ़ैसला आज सुनाए जाने का भी इम्कान है। अब देखें ये फ़ैसला क्या आता है। बहरहाल फुल कोर्ट इजलास में क्या हुआ, फ़ैसले में जो कल की हेयरिंग थी और फुल कोर्ट इजलास की अंदरूनी कहानी, ये सब आपके सामने रखूँगी। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, उन्होंने सख्त किस्म की हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से वो तरतीब दे ली है। और इसका पहला, मैंने पहले भी आपको बता चुकी पिछले वीलॉग में, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। किस तरह से अमल किया जाएगा, ये सख्त तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली होगी क्या, आज का वीलॉग इसमें तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगी। नाज़रीन गिरामी, ये फ़ैसला जो है मखसूस नशिस्तों का, ये काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन जो है इससे बड़ी हद तक जुड़ी हुई है। लेकिन काजी साहब जो हैं, अब उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये प्रेशराइज बेसिकली मुक़्तदर हलकों की जानिब से अब की बार नहीं है, ये प्रेशराइज इस इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से तो है ही, लेकिन अभी इस हवाले से ये प्रेशर उनकी जानिब से नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर है बेसिकली जो फुल कोर्ट इजलास हुआ, उस इजलास में भी जो जजेस साहिबान थे, उन मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने चीफ जस्टिस साहब को ये मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आप ये फ़ैसला जितनी जल्दी हो सके आप सुना दीजिए, क्योंकि फ़ैसला जो है जितनी जल्दी सुना दिया जाएगा वो आपके और हमारी जो अदालतें हैं उनके फ़ैसलों के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। अवाम जो है अब वो बड़ी हद तक जान चुके हैं कि हो क्या रहा है बेसिकली, और ये कहाँ से फ़ैसले आते हैं, करवाए कहाँ से जाते हैं। और इस मामले को अब दबाने और लिंगर ऑन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कल का जो फुल कोर्ट इजलास हुआ, उस इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये भी कहा गया। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर ये मखसूस नशिस्तों का जो केस है, इसमें फ़ैसला अगर PDM के हक़ में आ जाता है, इत्तेहादी हुकूमत को, ये मुस्लिम लीग नून को ये मखसूस नशिस्तें दे दी जाती हैं, तो फिर 2/3 अक्सरियत उनके पास होगी। और बड़ी हद तक ये इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि खान साहब की रिहाई के हवाले से अब खान साहब इतनी जल्दी रिहा होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस हुकूमत की जानिब से और मुक़्तदर हलकों की जानिब से कोशिश की जाएगी कि खान साहब को जेल के अंदर ही रखा जाए। खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा जो सेटअप है उसको तब्दील होना पड़ेगा। तो इस तब्दीली के अभी मुतहमिल नहीं हैं हम। IMF के जिस हद तक मकरूस हो चुके हैं, जो महंगाई जिस नहज पर पहुंच चुकी है, आइंदा आने वाले दिनों में आटा नायाब हो जाएगा, जो सूरत हाल हो चुकी है। बिजली की कीमतें आपके सामने हैं, बिजली आज फिर बढ़ा दी गई है। वो आम सारिफिन के लिए, जो घरेलू सारिफिन है, ना सिर्फ उनके लिए, कमर्शल, सब के लिए ये बिजली जो है बढ़ा दी गई है। बहरहाल टॉपिक कहीं और चला जाएगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल की संगीन को भांपते हुए जो फुल कोर्ट इजलास हुआ, उसमें जो जजेस मौजूद थे, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को ये मशवरा दिया कि आप ये फ़ैसला जितनी जल्दी हो जाए सुना दें। तो ये जो मखसूस नशिस्तें हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आज बड़ी हद तक ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फ़ैसला सुना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास जो हुआ वो 1.5 घंटे तक इजलास जारी रहा। 13 रुकनी फुल कोर्ट इजलास था, और इसमें तमाम जजेस जो हैं उन्होंने अपनी आरा से भी आगाह किया। और साथ साथ ये भी कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि फ़ैसला अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रख के ज़रूर सुनाइएगा कि आइंदा आने वाले जो 5 से 6 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, 5 से 6 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये जो फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का आप सुनाएंगे, उसका जो नताइज हैं, उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो बाद में आने वाले असरात हैं, वो इन चीफ जस्टिस साहिबान को पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है, इसमें उनको भुगतना पड़ेंगे। और बड़ी हद तक जो हमारे आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उनके नाम भी ज़ाहिर है, उनमें से 5 से 6 जो नाम हैं वो सर फहरिस्त हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को कल के इस फुल कोर्ट इजलास में ये कहा गया, ये फ़ैसला इस
اس چیز کو مد نظر رکھ کے ضرور سنائیے گا کہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو آئندہ آنے والا چیف جسٹس ہوگا صرف وہ نہیں بلکہ 5 سے 6 چیف جسٹس ان کا جو ٹینیور ہوگا اس میں یہ فیصلہ جو ہوگا، کیونکہ فیصلے تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں آج تک کے جتنے بھی فیصلے ہیں ان کے ظاہر آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ آتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی سجیشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کل کے اجلاس میں کہ فیصلہ بہت جلد سنا دیں. آپ عوام چاہتی ہے کہ فیصلہ ہو جائے، عوام چاہتی ہے کہ پتہ چلے کہ پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کی اکانومی کا، پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں وہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے. بہرحال بہت جلد فیصلہ سنائے جانے کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کل کے اجلاس میں بھی کہا گیا جو فل کورٹ اجلاس ہوا. ناظرین گرامی، دوسری جانب ریٹائرڈ جو 3 نشستیں ہیں اسلام آباد کی، سب سے پہلے تو ان کی بات کرتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے جسٹس محفوظ جہانگیری کی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے، اور حکومت کی جانب سے یہ کہا جانا کہ ریٹائرڈ ججز کو تعینات کیا جائے ٹرائبیونل کے طور پہ، تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، نہ صرف بلکہ ایک مذاق بھی ہے، ایک سنگین مذاق اس کو کہہ سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ اب ریٹائرڈ ججز کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اس معاملے کو دبایا جا سکے، اس فیصلے کو دبایا جا سکے، کیونکہ جسٹس محمود جہانگیری صاحب جو ہیں ان پہ کافی زیادہ ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، ان پہ تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کیس انہی کی عدالت میں لگا رہتا ہے، وہی اس کی سماعت کرتے ہیں، تو آئندہ آنے والے جو 1 سے 2 ہفتے ہیں، 2 سے 3 کر لیں، 3 ہفتے میکسیمم، اور ان 3 ہفتوں میں جسٹس محفوظ جہانگیری صاحب کی عدالت میں یہ جو اسلام آباد کی 3 مخصوص نشستیں ہیں ان کا فیصلہ آ جائے گا. تو اسی وجہ سے حکومت کی جانب سے ایک نئی چال چلنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں ان کو تعینات کیا جائے، ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ فیصلہ سنائیں. تو اسی کے پیش نظر اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے کافی زیادہ ان کو آبجیکشن تھا، ان کو تحفظات تھے، اور انہوں نے اس پہ اعتراض بھی اٹھایا تھا. بہرحال یہ جو 3 نشستیں ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. ریٹائرڈ ججز لگائے جاتے ہیں یا پھر یہ جو 3 حلقے ہیں اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی غفلت جو ہے سراسر وہ سامنے آئی ہے. غفلت کچھ اس طرح سے ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے. وہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نااہلی اس طرح سے کہ جو الیکشن کی شفافیت ہے، اس کی میرٹ، اس پہ تو سوال خیر یہ 2024 کے جو انتخابات تھے اس پہ تو اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ تنقید کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو انتخابات ہوئے، اور پھر جس طرح سے فارم 47 کی حکومت جو ہے مارچ سے وجود میں آئی. ناظرین گرامی، پریڈائڈنگ افسران نے EMC ایک سسٹم ہوتا ہے بیسیکلی، اور اس EMC سسٹم کے ذریعے جیسے جیسے نتائج آتے ہیں، یعنی کہ کاؤنٹنگ ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہوتا ہے، تو اس گنتی کو، ان نتائج کو آگے بھیجنا ہوتا ہے، اور پھر جب نتائج آگے جاتے ہیں تو پھر وہ فارم 45 یا فارم 57 کی صورت میں سامنے آتے ہیں. لیکن وہ جو پریزائڈنگ افسران تھے انہوں نے وہ نتائج آگے پہنچائے ہی نہیں ہیں، یہ معاملہ. اور دوسری جانب یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ فارم 47 اور 45 پہ اسی وجہ سے آبجیکشن بھی لگایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر نتائج جو ہے نہ صرف ان کو چھپایا گیا ہے بلکہ آگے نہیں بھیجا گیا، اور پھر اس کے جو اسکرین شاٹس ہوتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں، اسکرین شاٹس کو جو اراکین ہوتے ہیں ان میں بھیجا جاتا ہے، وہ بھی پروسیجر جو ہے اس کو مکمل نہیں کیا گیا. تو اب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جو حلقے ہیں ان پہ کافی زیادہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کی نیگلیجنسی کے حوالے سے یہ سوال سب سے زیادہ اٹھایا جا رہا ہے. اب آج اگر یہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو اب دیکھیں فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے، لیکن بظاہر جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں بہت جلد جیل سے باہر آنے والے ہیں. ناظرین گرامی، دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کو میں نے بتا چکی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پارٹی کے تمام تر جو امور ہیں ان کی براہ راست خود نہ صرف ڈیسیژن میکنگ کریں گے، مانیٹرنگ کریں گے، تمام تر امور جو ہیں ان کو خود وہ سر انجام دیں گے. اور اسی طرح سے اس کی ایک کڑی سب سے پہلے جو انہوں نے جیل کے اندر ملاقات ہوئی ہے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ جو لیڈرشپ کی پاکستان تحریک انصاف کی جیل کے اندر ملاقات ہوئی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے سرزنش کی ہے بہت زیادہ. انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کی اس سرزنش کی کوئی خاص وجہ تو سامنے نہیں آئی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پارٹی رکن جو ہیں ان کی بہت ساری شکایات موصول ہو رہی تھیں اور کافی زیادہ ان کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے. دیگر جو لیڈرشپ کے میں موجود لوگ ہیں ان کی جانب سے تو خان صاحب نے یہ ٹاسک دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی نہ صرف بریکی کی جائے بلکہ باقاعدہ انویسٹیگیشن کی جائے، تحقیقات کی جائیں اس رکن کی، اور اگر واقعی ان کی کوئی نااہلی کوئی کوتاہی سامنے آتی ہے تو فوری طور پر ایکشن لیا جائے گا.
جائے گا. اور ساتھ ساتھ جو 6 جولائی کا جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کا منسوخ کیا جانا وہ اس وجہ سے منسوخ کیا گیا. اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں. وہ یہ کہا جا رہا ہے خان صاحب نے جب جلسہ لیڈرشپ کی طرف سے منسوخ کیا گیا تو خان صاحب کے کہنے پہ کیا گیا. خان صاحب نے اس عمل کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ خبریں آ رہی تھی اسلام آباد سے کہ اگر یہ جلسہ ہو جاتا تو خدا نخواستہ بہت بڑی تعداد میں جانی نقصان ہو سکتا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے جو صورتحال ہے پنجاب کے اندر اس وقت دفعہ 144 نافذ کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا سکتی تھیں. تو عمران خان صاحب نے کہا یہ جلسہ اگر منسوخ کیا گیا ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ عدالت میں جائیں، لیڈرشپ کو انہوں نے کہا اور عدالت میں جا کے اس جلسہ کرنے کی باقاعدہ طور پر اجازت لیں. جب عدالت کی اجازت ہوگی تو پھر ہمیں اس طرح کے جو حالات ہیں ان کو فیس نہیں کرنا پڑے گا. ناظرین، ساتھ ساتھ دوسری جانب خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو رکن ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جو وکلاء ہیں، جب خاص کیسز پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کی عدالتوں میں لگے ہوتے ہیں اور ان میں سے جو نہیں پہنچتا ہے عدالت میں ان کے خلاف اب سخت کارروائی کی جائے گی اور پوچھا جائے. عامر ڈوگر صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ جائیں، جا کے دیکھیں، چیک کریں کہ کون سی ایم پی ایز، ایم این ایز جو ہیں اور وکلاء جو ہیں خاص طور پہ جب کیسز چل رہے ہوتے ہیں، اہم کیسز کی سماعت ہوتی ہے تو یہ عدالتوں میں کیوں نہیں پہنچتے ہیں. اور رؤف حسن صاحب جیسے کہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے ان کو خاص طور پہ آج کل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب نے رؤف حسن صاحب کو تاکید کی ہے کہ آپ پارٹی کے چونکہ سیکرٹری جنرل کے عہدے پر ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں، آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، تو آپ اپنے پارٹی کے فرائض سر انجام رکھیں. ان کی انجام دہی کے لیے آپ کسی بھی تنقید کو مد نظر نہ رکھیں. اپنا جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ اپنا کام جاری رکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ حلقوں کے اندر جائیں، وہاں پر جا کے دیکھیں جو ایم پی ایز، جو ایم این ایز کام نہیں کر رہے ہیں اور وہ کارکنان، وہ رہنما پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ پارٹی کے لیے بہت زیادہ کام کرتے رہے، جب مشکل وقت تھا پارٹی کے اوپر تو وہ کھڑے رہے، جنہوں نے لائلٹی کا مظاہرہ کیا، جو آن گراؤنڈ ہوتے ہیں، جا کے کارکنان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے مسائل دیکھتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنائی جائیں، ان کو ریکارڈ پہ رکھا جائے آن ریکارڈ، اور اس کی رپورٹ باقاعدہ طور پر جیل کے اندر خان صاحب کو دی جائے تاکہ خان صاحب جو ہے آئندہ آنے والی الیکشن میں ان ایم پی ایز، ان ایم این ایز سے ٹکٹ لے کے ان کو دیں اور ان کی ٹکٹ جو ہے ان سے واپس لے لیا جائے، ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا جائے. یہ اب خاص ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے، جس کو کہ کہا جا رہا تھا کہ پارٹی چونکہ اس وقت سنگین حالات میں ہے، پاکستان تحریک انصاف پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے، تو امپلیمنٹیشن نہیں کی جا رہی تھی، کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں کیے جا رہے تھے، لیکن اب باقاعدہ طور پر اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے خان صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے واقعی اس حوالے سے پلان ترتیب دے دیا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کو اب نیب کی جانب سے دوبارہ سے طلب کر لیا گیا ہے. چودھری صاحب جیسے ہی رہا ہوئے تھے اب دوبارہ سے ان کو ان پہ ایک مزید کیسز ڈالے جائیں گے، انکوائری ان سے کی جا رہی ہے، نیب کی جانب سے ان کو طلب کیا گیا. اور خان صاحب جو ہیں ابھی بھی مطمئن ہیں. جو ناقدین کہہ رہے تھے کہ نہیں چودھری جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب، عمران خان اور ان کی دوریاں بڑھ چکے ہیں، تو خان صاحب نے اپنی لیڈرشپ سے جیل میں حالیہ ملاقات میں کہا ہے کہ نہیں، چودھری صاحب میں میرا اعتماد، میرا اعتبار، میرا محبت، میرا تعلق وہی ہے جو کہ پہلے تھا. تو آج کا ویلاگ اس میں کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی. مجھے آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کیجیے. اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.